वो बदरू मैं ही थी जो इंसानों का खून पी जाती थी। बहुत से पंडित, जोगी, सन्यासी यहाँ आए थे। उन्होंने पैसे बटोरे और जंतर मंतर पढ़कर उन बदरूहों को भगाया, मगर असल बदरू जीवन के साथ बड़े अजाब से गुजर रही थी। ये किसी को मालूम नहीं था। फिर सूरजपुर खाली कैसे हुआ? बस उसी वक्त से लोगों ने यहाँ से नकल मकानी शुरू कर दी। ज्यादातर लोग अलवर आकर आबाद हो गए। और ये हवेली, क्या मतलब ये कि लोग इस हवेली के बारे में क्या सोचते हैं। बस मैंने ही समय से समझौता कर लिया। इस रूप में आने के बाद मैंने सोचा कि जब जीना ही है तो क्यों ना अच्छी तरह जिया जाए। मैं एक राजा की बेटी हूँ। दौलत की मेरे पास कमी नहीं थी। मैंने हिंदुस्तान भर में अपना कारोबार फैला दिया। ये महल मेरी जन्म भूमि है। हमारे परिवार का कोई फर्द जिंदा ना रहा तो ये राजमहल सरकार के पास चला गया। मैंने इसे खरीद लिया। हाँ, किस हैसियत से? जयपुर की एक खरबपति पागल औरत की हैसियत से वो हंसी। लोग जानते हैं कि आप यहाँ आती हैं। हाँ, इसीलिए तो मैंने अपने आप को पागल कहा। लेकिन वो पगले क्या जाने कि मैं यहाँ क्यों आती हूँ। अमावस की काली रातों में यहाँ मेरे पुरखों की आत्माएं इकट्ठे होती हैं। मेरे पिताजी, मेरी माताजी, सूर्यवंशी और मेरे दूसरे मित्र। मैं सारी रात उनसे बातें करती हूँ। मेरे जीवन में इसके सिवा कुछ नहीं। वो अजीब से लहजे में बोली। मेरे बदन में एक अजीब सी ठंडक उतर गई। ये औरत वाकई पागल लग रही थी। लेकिन एक पागल औरत क्या इतनी मरबूत कहानी सुना सकती है? आपने अपने सीखे हुए अलूम से ये शक्ल इख्तियार की है। हाँ, आपकी दूसरी शक्ल क्या थी? नहीं है, उसने कहा और एक बार फिर मेरे बदन में ठंडक दौड़ गई। क्या मतलब? मैंने कहा। मेरा ये रूप नकली है, असल रूप कुछ और है। एक और सवाल करना चाहता हूँ। जोगी गर्जनाथ ने आपसे कहा था कि वो जो सोमरस आपको पिला रहा है वो आपको लंबा जीवन देगा। बकौल आपके लंबा जीवन तो आपको मिल गया। हाँ, मगर उसने ये सब बदला लेने के लिए किया। क्या ये जीवन जीने के काबिल है जो मैं जी रही हूँ? लेकिन आप और जीना चाहती हैं? नहीं, बस 4 दिन का जीवन मिल जाए, बस 4 दिन का। मैं खुद को उसी हसीन संदोरता के रूप में देख लूं जिसे देखकर लोग पागल हो जाते थे। 4 दिन के लिए, बस सिर्फ 4 दिन। कोई मुझे अपनी बाहों में लेकर बेखुद हो जाए, बस उसके बाद चाहे मुझे अपने हाथों से अपना जीवन खत्म करना पड़े। हाँ, लेकिन आपको तो लंबी उम्र मिली है। आप अपने हाथों से अपना जीवन कैसे खत्म कर सकती हैं? मेरे सवाल पर उसने गर्दन झुका ली। देर तक वो खामोश रही और फिर बोली, कर सकती हूँ। कैसे? मैंने जो ज्ञान सीखे हैं उनकी मदद से, मगर मैं अपने मन की बात बता चुकी हूँ। अब आप मुझे बताइए कि मेरे लिए कुछ कर सकते हैं या नहीं। बताइए मुझे आपके लिए क्या करना है। मुझे ठीक कर दें, भगवान आपका भला करेगा। वो सिसक पड़ी, फिर बिफरे हुए लहजे में बोली, देख लो, ये हूं मैं, ये हूं। उसने अपने खूबसूरत लंबे बाल पकड़े और उन्हें जोर से खींच दिया। उसके सर से विग उतर गई। सर जख्मों से भरा हुआ था, जगह जगह से खून रस रहा था। उसके जिस्म की कमोबेश यही हालत थी। ये इंतहाई तकलीफ-दह मंजर था। ये हूं मैं। उसकी रोंदी हुई आवाज सुनाई दी। मेरे मुंह से कोई आवाज नहीं निकल सकी। कुछ देर वो इसी तरह खड़ी रही और फिर झुकी और पट्टियों के ढेर को यकजा करने लगी। उसके बाद उसने वो ढेर उठाया, बालों की विग लगाई, अपने कपड़े समेटे और कमरे से बाहर निकल गई। मैं एक तरफ सर पकड़कर बैठ गया। उसके साथ गुजरे हुए वक्त का एक एक लम्हा याद आ रहा था। इस कदर नफीस औरत है, लेकिन सदियों पुरानी। पहले दिल चाहा कि उसकी सुनाई हुई कहानी की तस्दीक करूं, लेकिन अब इसकी जरूरत नहीं थी। जो कुछ आंखों से देख लिया था उसे जुटलाया तो नहीं जा सकता था। सोच का रुख बदला। जो चीजें उस जादूगर ने उसे पिलाई थीं वो इंसानी खून हो सकता है, लेकिन खून में ऐसी कौन सी चीज शामिल थी कि जिसने उसके बदन को जख्मी कर दिया था? हकीकत ये थी कि मैंने एक डॉक्टर की हैसियत से कोई बड़ा तजर्बा नहीं हासिल किया था। अभी तक मैं एक मामूली सा डॉक्टर था। अब तक मैंने जो कारनामे सरंजाम दिए थे, पहले बोरिया चरण ने अपने मतलब के लिए मुझे एक जादुई ताकत दी थी, जिसके तहत मैं जिस्म में पोशीदा बीमारियों का सुराग लगा लेता था।
بعد میں روحانی طور پر وہ قوت میرے ذہن میں منتقل کر دی گئی۔ اس کے علاوہ جو کچھ مجھے عطا کیا گیا تھا اس کے استعمال کی ممانعت تھی۔ میں نے تعمیل حکم کی تھی، چنانچہ اس تکلیف اور بیماری کا کوئی علاج میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اچانک مجھے خیال آیا کہ اسے دیکھوں تو صحیح، اب وہ کیا کر رہی ہے۔ ساری باتیں اپنی جگہ، اس نے میرا بے حد احترام کیا تھا، اور حالات کچھ بھی ہوں وہ بے قصور ہے۔ ان زخموں کے بارے میں میرے دل میں تجسس تھا کہ وہ کیا ہیں۔ میں اسے حویلی کے کمروں میں تلاش کرنے لگا، کہیں نظر نہیں آئی۔ ویسے حویلی یا محل بے حد وسیع تھا۔ اچانک مجھے خیال آیا کہ کہیں وہ چلی نہ گئی ہو۔ یہ خیال بڑا پریشان کن تھا، چنانچہ میں برق رفتاری سے باہر کی طرف بھاگا۔ پورچ میں گاڑی کھڑی دیکھ کر مجھے سکون ملا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے اسے دیکھ لیا۔ اس کے بدن پر ایک خوبصورت ساڑی تھی۔ وہ پھولوں کے ایک کنج کے پاس دوسری طرف رخ کیے بیٹھی تھی۔ میں نے دل میں ایک فیصلہ کیا اور دبے قدموں اس کی طرف چل پڑا۔ اسے میرے آنے کی خبر نہیں ہوئی۔ اس کے پیچھے جا کر میں نے بڑے پیار بھرے لہجے میں اسے پکارا، سندھیا۔ وہ بری طرح چونک کر پلٹی۔ اس کے چہرے کے نقوش پہلے جیسے دلکش اور جاذب نگاہ تھے، لیکن اس وقت اس کے چہرے پر انوکھی سی کیفیت تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کے ہونٹ کپ کپائے اور آنکھیں بھیگ گئیں۔ وہ حیران نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ سندھیا، میں نے دوبارہ اسی پیار بھرے لہجے میں پکارا۔ وہ بے اختیار اپنی جگہ سے اٹھی اور میری باہوں میں آ گئی۔ میں ان جذبات اور ان احساسات کو سمجھتا تھا جن کے تحت اس نے یہ عمل کیا تھا۔ ایک ڈاکٹر ہونے کے ناطے مجھ پر فرض عائد ہوتا تھا کہ مریض کو زندگی کا احساس دلاؤں۔ ایک بات کہوں؟ وہ مجھے پیار بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی، ضرور کہو۔ میں نے نرمی سے کہا، بہت بڑے انسان ہو تم۔ کیوں؟ اگر تم میری بیماری جانے بغیر اس پیار سے مجھے پکارتے تو مجھے اچھا تو لگتا، لیکن اتنا نہیں۔ جبکہ میں نے بہت پہلے تم سے کہا تھا کہ تم مجھے سندھیا کہو، تم نے ایک بار بھی نہ کہا، اور اب تم نے میری بہت بڑی آرزو پوری کر دی۔ میری دعا ہے کہ آپ۔ دوسری بات، اس نے میری بات درمیان سے کاٹ دی، دوسری بات یہ کہ ایک دم اپنی حد پھلانگ گئی ہوں۔ کیسے؟ آپ سے تم پر آ کر۔ مگر کیا کروں، دیوانی ہو گئی ہوں۔ کتنے پیار سے تم نے سندھیا کہا ہے۔ میرے دل میں اس کے لیے ہمدردی پیدا ہو گئی۔ یہاں آئے ہوئے کتنے دن گزر گئے تھے، وہ میرے ساتھ بہت خوش تھی، لیکن اس کا کوئی علاج میرے ذہن میں نہیں آیا تھا۔ یہ سب میری سمجھ سے باہر تھا۔ میں نے خود کو بے بس مان لیا تھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ اب کیا کروں، کتنے دن اسے خوش رکھ سکتا ہوں۔ بالآخر یہاں سے جانا ہوگا۔ ہم واپس جے پور آ گئے۔ سندورتا بہت خوش تھی، زیادہ وقت میرے ساتھ گزارتی تھی۔ ایک دن اس نے اداسی سے کہا، میں ٹھیک تو نہیں ہو سکتی نا؟ ہاں سندھیا، میری سمجھ میں تمہارا علاج نہیں آتا، میں نے صاف گوئی سے کہا۔ وہ اداس ہو گئی اور بولی، اتنا سمے جی لی ہوں، اب جیون سے نفرت ہو گئی ہے۔ جو کچھ ہوا میرے ساتھ بتا دو، اس میں میرا کیا دوش تھا؟ بس عزت بچائی تھی ماتا پتا کی۔ شوق پھر شوق ہوتا ہے۔ گیانی بننا چاہتی تھی، وہ نہ بن سکی، کہانی بن گئی۔ اب مجھے ایک مشورہ دو۔ ہاں بولو، کیا کروں، کیا چاہتی ہو؟ میرے ساتھ باقی جیون بتا سکتے ہو؟ اس نے ایک عجیب سوال کیا اور میں حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ نہیں، میں نے پتھریلے لہجے میں کہا۔ وہ پیار بھری نظروں سے مجھے دیکھنے لگی اور پھر بولی، میں جانتی ہوں یہ ناممکن ہے۔ یہاں تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو ضرور سوچتا، پر مجھے بتاؤ میں کیا کروں؟ انتظار، میں نے کہا۔ کس کا؟ وقت کے فیصلے کا۔ تمہیں کچھ نہیں کرنا پڑے گا۔ وقت ہی تقدیر ہے، وہی راستے بناتا ہے اور دکھاتا ہے۔ جیتی رہوں، مر سکتی ہو، پتہ نہیں، وقت کو پتہ ہے۔ اچھا ایک بات بتاؤ، اس حالت میں آنے کے بعد کبھی جوگی گرجنات کو تلاش کیا؟ ہزاروں ہرکارے لگا رکھے ہیں اس کام پر، صدیوں سے یہ کام کر رہی ہوں، اب تک پتہ نہیں چل سکا۔ کیوں تلاش کر رہی ہو اسے؟ بدلہ لینا چاہتی ہوں۔ گڈ، یہی پوچھنا چاہتا تھا، میں نے مسکرا کر کہا۔ وہ سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ جب میں کچھ نہ بولا تو اس نے کہا، سمجھی نہیں، جینے کا کوئی اور مقصد ضرور ہوتا ہے۔ بے شک کچھ لوگ صرف جینے کے لیے جیتے ہیں، لیکن اگر کسی مقصد کے لیے جیا جائے
تو جینے کا مزہ ہی اور ہوتا ہے، اور تمہارے پاس تو جینے کا مقصد بھی ہے، یعنی گرجنات کی تلاش اور اس سے انتقام لینا۔ یہ تو طے ہے کہ تمہیں امر کر گیا، تو کیا وہ خود موت کی آغوش میں نہیں چلا گیا ہوگا؟ نہیں، وہ بھی ضرور جیتا ہوگا۔ بس پھر کبھی نہ کبھی ضرور ملے گا اور تمہارا مقصد ضرور پورا ہوگا۔ ایک بات بتاؤں؟ اس نے رازداری سے کہا۔ پھر میرے جواب کا انتظار کیے بغیر بولی، میں مرنا جانتی ہوں، سچ، میں مر سکتی ہوں، مگر 2 آرزویں تھیں من میں۔ ایک یہ کہ کسی سے پریم کروں، کوئی من سے مجھے چاہے، دوسری یہ کہ مجھے وہ پاپی مل جائے اور میں اس سے بدلہ لے لوں۔ وہ ضرور ملے گا، اس کے لیے جیو، میں نے کہا۔ کتنا سچ بولتے ہو۔ بس اسی لیے جی سکتی ہوں، اپنی بیماری سے تو نجات حاصل نہیں کر سکتی۔ ہو سکتا ہے وقت کی کتاب میں تمہارا علاج تحریر ہو، وقت کا انتظار کرو۔ سندورتا کے ساتھ بڑا اچھا وقت گزرا، بھول انسان سے ہی ہوتی ہے۔ اس نے پراسرار قوتیں حاصل کرنے کا سوچا تھا اور اس کے عذاب میں گرفتار ہو گئی تھی۔ اس کے لیے دعا ہی کی جا سکتی تھی۔ سندورتا، اب میں جانا چاہتا ہوں۔ ہاں ضرور، تم جہاں کہو میں تمہیں پہنچا دوں گی۔ متھرا چھوڑاؤں؟ نہیں، میری کوئی منزل نہیں، میں چلا جاؤں گا۔ وہ خاموش ہو گئی، اس کے چہرے پر اداسی پھیل گئی۔ بہت سے سوالات میں نے اس کی آنکھوں میں مچلتے ہوئے دیکھے، لیکن اس نے کوئی سوال نہیں کیا۔ اس نے مجھ سے بہت سی پیشکشیں کی تھیں، لیکن میں نے شکریہ کے ساتھ انکار کر دیا۔ اس نے مجھے ایک بھاری رقم دینا چاہی، جس میں سے میں نے تھوڑے سے پیسے رکھ لیے اور اس کے گھر سے نکل آیا۔ اس خوف کا کبھی میرے دل میں گزر نہیں ہوا تھا کہ میں گرفتار ہو جاؤں گا، مجھے سزائے موت ہو جائے گی۔ سچ یہ ہے کہ درویشوں نے مجھے ایسے الفاظ سے روشناس کرا دیا تھا جو سرمایہ حیات تھے۔ اتنا اعتماد دے دیا تھا مجھے ان الفاظ نے کہ نظریہ حیات ہی بدل گیا تھا۔ وقت ہی تقدیر ہے، وقت پر بھروسہ کرو، تقدیر اس کے تابع ہے۔ جے پور ہندوستان کا خوبصورت شہر ہے، لیکن میں اس وقت اس کے حسن پر غور کیے بغیر چلا جا رہا تھا۔ پھر ایک ایسی جگہ پہنچ گیا جہاں بسیں کھڑی ہوئی تھیں۔ بس ٹرمینل پر مختلف شہروں کو جانے والی بسیں موجود تھیں۔ جودھ پور، ٹونک، بیکانر، اجمیر شریف۔ ذہن میں دھماکہ سا ہوا۔ اجمیر شریف، خواجہ غریب نواز کی نگری۔ ٹکٹ خریدا اور ایئر کنڈیشن بس پر جا بیٹھا۔ سوچتا رہا، بس چل پڑی۔ راجستھان کے مناظر میں کھو گیا جو منفرد تھے۔ سفر کٹتا رہا اور میں اجمیر شریف پہنچ گیا۔ مزار خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ پر نگاہ پڑی، یوں لگا جیسے بنائی 1000 گنا بڑھ گئی ہو۔ مزار شریف کے قریب پہنچا ہی تھا کہ علاقائی لوگوں کا ایک گروہ درگاہ شریف کے احاطے میں داخل ہوا۔ عورتیں اور مرد صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ درمیان میں دلہا دلہن بالی سی عمریں، سانولے سلونے رنگ، محسوس راجستھانی لباس اور پھولوں سے لدے، خواجہ کی شان میں گیت گاتے آ رہے تھے۔ پتہ چل رہا تھا کہ یہاں کے باشندے شادی کے فوراً بعد پہلے خواجہ صاحب کے حضور حاضری دینے آتے ہیں۔ ان لوگوں کے فارغ ہونے کے بعد مزار پاک میں داخلے کا موقع نصیب ہوا۔ اندر زیادہ رش نہیں تھا۔ فاتحہ خوانی کے بعد باہر آ گیا، آس پاس کے مقامات کی زیارت کرنے لگا۔ لنگر کی کمی نہیں تھی۔ میں نے پیٹ بھرا اور ایک گوشے میں جا بیٹھا۔ ذہن کو آزاد چھوڑ دیا، کوئی تردد نہیں تھا، لیکن نیند نہیں آ رہی تھی۔ کوئی رات 1 بجے کا عمل تھا کہ کسی نے کان کے بالکل قریب کہا، اٹھو میرے ساتھ آؤ۔ چونک کر دیکھا تو چند فٹ کے فاصلے پر ایک سیاہ پوش کو کھڑے پایا۔ جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گیا اور اسے غور سے دیکھا۔ سر سے پاؤں تک سیاہ لباس میں ملبوس، چہرہ بھی ڈھکا ہوا تھا اور نقوش بالکل نظر نہیں آ رہے تھے۔ میں نے مشکل سے کہا، مجھ سے کچھ کہا آپ نے؟ ہاں، آؤ، طلبی ہے۔ ذہن کسی قدر نیند میں ڈوبا ہوا تھا، صحیح طور پر کچھ نہیں سوچ سکا۔ بس اٹھ کر سیاہ پوش کے پیچھے چل پڑا۔ طویل راستہ طے کر کے مزار شریف کے احاطے سے باہر نکل آیا۔ کچھ فاصلے پر تارا گڑھ کے پہاڑی ٹیلے نظر آ رہے تھے۔ انہی ٹیلوں کے دامن میں ایک مدھم سی روشنی نظر آ رہی تھی۔ میرے راہبر کا رخ اسی طرف تھا۔ کچھ دیر کے بعد ہم وہاں پہنچ گئے۔ ایک پرانا منظر یاد آ گیا جب اسی طرح کے درس میں پہلی بار شرکت کی تھی۔ یہاں بھی وہی ماحول تھا۔ لاتعداد افراد کالی چادروں میں لپٹے، ڈھکے ہوئے چہرے، سر جھکائے بیٹھے تھے۔
درمیان میں ایک بڑا کانسی کا چراغ روشن تھا۔ میں بھی ایک گوشہ منتخب کر کے بیٹھ گیا۔ تب ایک سیاہ پوش نے کھڑے ہو کر سلام کیا۔ چاروں طرف سے جواب دیا گیا، جس میں بھی شامل تھا۔ پھر بسم اللہ شریف کے بعد کلام الہی کی ایک آیت تلاوت کی گئی۔ اس کے بعد حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں توصیفی الفاظ کہے گئے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات مبارکہ ہزاروں صفات کا مرکز ہے۔ آپ نے اس بے آب و گیا ریگستانی علاقے کو اپنا مسکن بنایا۔ اس میں گہرا رمز پنہاں تھا۔ اس کی وجہ یہاں کے بے حال اور بے مایہ لوگ تھے، جو زندگی کی بنیادی ضرورتوں سے بھی محروم تھے۔ جان توڑ مشقت کے باوجود 2 وقت کی روٹی اور بدن پوشی کے لیے ان کے پاس کچھ نہ ہوتا۔ سروں پر جہنم کی طرح دہکتا سورج اور پیروں میں آگ کی طرح سلگتی ریت ان کا مقدر تھی۔ مفلسی اور فاقہ کشی انسان کو کفر کے دروازے تک لے جاتی ہے۔ یہ لوگ صدیوں میں اسی حالت میں تھے، اور اس کے علاوہ اہل ستم جاگیرداروں اور ٹھاکروں نے ان کی نسلوں کو اپنے مظالم کا شکار بنا رکھا تھا۔ یہ دین دھرم کو بھول گئے تھے اور اپنی جلستی زندگی کو ہی اپنا مقدر سمجھنے لگے تھے۔ تب خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے مرشد پاک کے حکم سے اس سرزمین پر قدم رکھا اور اپنے بابرکت اقدام سے ان لوگوں کو اپنی طرف راغب کیا۔ اس کے بعد کلام الہی کا ورد ہوا اور میں آنکھیں بند کیے اس محفل پاک میں شریک رہا۔ پھر کچھ خاموشی سی محسوس ہوئی۔ میں نے آنکھیں کھول دیں۔ آنکھیں کھولتے ہی ایک دم تھک سے رہ گیا۔ ٹیلے کے دامن میں اب کوئی نہیں تھا۔ وہ چراغ بھی نہیں تھا جس کا مدھم اجالا پھیلا ہوا تھا۔ سب چلے گئے تھے۔ دل کو غم کا احساس ہوا۔ مجھے دعوت ملی تھی، رخصت بھی کر دیا جاتا تو کیا حرج تھا۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان بیان کی گئی۔ ان کا مہمان ہی خیال کر لیا جاتا۔ یہاں سے جانے کو دل نہیں چاہا، وہیں لیٹ گیا۔ صبح کو آنکھ کھلی تو دھول مٹی میں اٹا ہوا تھا۔ سورج نکل آیا تھا اور خاصی تپش ہو رہی تھی۔ اپنے سامان کا خیال آیا جو اسی جگہ چھوڑ آیا تھا جہاں رات کو پڑاؤ ڈالا تھا۔ کپڑے اور دوسری چیزیں اسی میں تھیں۔ دل کو ذرہ برابر بھی تردد نہ ہوا۔ اٹھ کر کاہلوں کے انداز میں اسی طرف چل پڑا۔ سامان جوں کا توں رکھا ہوا تھا۔ درگاہ شریف میں کیا نہیں تھا، زائرین کے لیے ہر طرح کا بندوبست تھا۔ ایک لائن سے سینکڑوں غسل خانے بنے ہوئے تھے۔ ٹھنڈے حیات بخش پانی سے غسل کیا تو تھکن دور ہو گئی۔ باہر ہر طرح کے ناشتے تیار تھے۔ لوگ اس طرح نیاز مندی سے لنگر تقسیم کر رہے تھے جیسے خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے انہیں میزبان مقرر کیا ہو۔ کیا زندگی تھی یہاں کی، قربان جائیے۔ جس قدر بے فکری یہاں تھی شاید ہی کہیں ہو۔ نہ کھانے پینے کی فکر، لنگروں کے انبار، کھانے والوں کی کمی، رات کو قوالیوں کی محفل۔ ہندوستان بھر کے نامی گرامی قوال ہر لالچ سے بے نیاز خواجہ صاحب کی شان میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے تھے۔ درگاہ شریف کے مغربی حصے میں عین اس جگہ جہاں اس دن درس میں شرکت کی تھی ایک مجذوب وارد ہوئے۔ لوگ ان کے گرد جمع تھے، لیکن وہ ان کی موجودگی سے بے نیاز کسی خیالی کاغذ پر خیالی قلم سے کچھ لکھ رہے تھے۔ پھر انہوں نے ایک خیالی کاغذ طے کر کے آواز لگائی، مرزا عظیم بیگ کانپور والے۔ پاس کھڑے لوگوں میں سے ایک کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ آواز دوبارہ سنائی دی اور حیران شخص آگے بڑھ آیا۔ لوگوں نے اسے حیرت سے دیکھا۔ وہ شخص خود شدید حیران تھا۔ مجذوب نے ہاتھ بڑھا کر اسے کچھ دیتے ہوئے کہا، معجون فلاسفہ ہمراہ ارک بادیان، بھنی ہوئی سونف زیادہ سے زیادہ، دوا دن میں 3 بار 1 ماہ نسخہ، پکڑ۔ انہوں نے ہاتھ جھٹکتے ہوئے کہا اور آگے آنے والے نے عاجزی سے دونوں ہاتھ سامنے کر دیے۔ نسخہ تو خیر تھا ہی نہیں، لیکن وہ بڑبڑاتا پیچھے ہٹ گیا۔ معجون فلاسفہ ہمراہ ارک بادیان، بھنی ہوئی سونف۔ دوسری طرف مجذوب پھر اسی طرح دوسرا نسخہ لکھنے میں مصروف ہو گئے۔ میں نے گہری نظروں سے ان کا جائزہ لیا۔ بھاری بدن، مٹیالہ رنگ، چیتھڑے بدن پر جھول رہے تھے۔ ساتھ میں ایک گٹھڑی رکھی ہوئی تھی جس میں پرانے کپڑے میل سے اٹے ہوئے، جن پر مکھیاں بھنک رہی تھیں، اور نہ جانے کیا کیا علم گلم تھا۔ ایک دم ان کی آواز ابری، محمود خان ولد ابراہیم خان۔ ایک اور حیرت کا مارا گھٹنوں کے بال آ کر بیٹھ گیا۔
بیٹھ کر اس نے سجدے جیسی پوزیشن بنائی تو مجذوب غصے میں آ گئے۔ انہوں نے پاس رکھی لکڑی اٹھائی اور پوری قوت سے اس کے سر پر دے ماری۔ سیدھا ہو جا، سیدھا ہو جا، بابا کی آواز ابھری۔ لکڑی کھانے والا خود ہی بلبلا کر سیدھا ہو گیا